28 जनवरी की शाम जो शख्स सबसे आखिर में मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ उसे देखकर मैं चौंक उठा। मज़कूरा शख्स कद काठ और वज़ाक़ता में डॉक्टर नो का किरदार अदा करने वाले हॉलीवुड के सुपरस्टार शॉन कॉनरी से मुशाबे था। खालो ख़त और नशिस्त व बर्खास्त में भी गहरी ममासलत पाई जाती थी, ताहम हकीकत ये थी कि शॉन कॉनरी यानी जेम्स बॉन्ड से उसका दूर का भी वास्ता नहीं था। वो खालिस्तन एक मुकामी आदमी था। मैंने पेशा वराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैं पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया और शाइस्ता लहजे में इस्तफसार किया। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, वो उलझे हुए लहजे में गोया हुआ। मैंने रफ पैड अपने सामने रखते हुए पूछा, मुसीबत की तफसील क्या है? वो एक लम्हे को गड़बड़ा गया, फिर जल्दी से बोला, दरअसल मैं नहीं बल्कि मेरा एक मोहसिन मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। मैंने कहा, हज़रत आप पहले अपने बारे में, अपने मोहसिन के बारे में और उस मुसीबत के बारे में मुझे पूरी तफसील से आगाह करें, फिर मैं बता सकूँगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो जवाब देने के बजाय चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए मेरे दफ्तर का तनकीदी जायज़ा लेने लगा। मैंने महसूस किया या तो वो इस वक्त सख्त परेशान था या फिर भरपूर अदाकारी का मुजाहरा कर रहा था। उसकी हरकत व सकनात में इज़्तरार पाया जाता था। मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा 45 और 50 के दरमियान लगाया, जो अज़ां बाद बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हुआ। उसकी उम्र 46 साल थी। जब वो 10-15 मरतबा मेरे दफ्तर में मौजूद अशिया का जायज़ा ले चुका तो मैंने खनकार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा। इस कोशिश में मुझे कामयाबी हासिल हुई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरा नाम अजमल शाह है। एक लम्हे के तवक्कुफ से वो आगे बढ़ा, और मेरे मोहसिन का नाम इफ्तिखार है, इफ्तिखार कुरैशी। इतना कहकर वो फिर खामोश हो गया। मैंने जल्दी से पूछा, और वो मुसीबत क्या है जो आपको खींच कर मेरे पास ले आई है? मेरे मोहसिन इफ्तिखार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसने बताया। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, आपके मोहसिन को कब और किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? इफ्तिखार साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, वो कतियत से बोला। पुलिस ने कोई तो इल्ज़ाम आयद किया होगा। इफ्तिखार साहब पर कत्ल का इल्ज़ाम है। किसका कत्ल? उनकी बीवी शमसा कमल का कत्ल, अजमल शाह ने जवाब दिया। मैं तमाम अहम नुकात पैड पर नोट करता चला जा रहा था। मैंने पूछा, आपके मोहसिन इफ्तिखार कुरैशी की बीवी शमसा कमल को कब और कहाँ कत्ल किया गया था? उसने बताया, 2 रोज़ पहले उनके बंगले पर, यानी 25 और 26 तारीख की दरमियानी शब। इफ्तिखार को कब गिरफ्तार किया गया है? गुज़िश्ता रोज़ अलल सुबह, यानी 27 जनवरी की सुबह। जी हाँ बिल्कुल, 27 जनवरी की सुबह। मैंने पूछा, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? आज सुबह पुलिस ने इफ्तिखार साहब को अदालत में पेश किया था, अजमल शाह ने बताया। उन्होंने 7 यौम का रिमांड हासिल कर लिया है। इसका मतलब है मुलजिम रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, फिर पूछा, आप अब मुझसे क्या चाहते हैं? वो हतमी लहजे में बोला, सबसे पहले तो मैं इफ्तिखार साहब की ज़मानत चाहता हूँ, और ज़मानत के बाद बाइज़्ज़त रिहाई। मैंने कहा, कत्ल के मुलजिम की ज़मानत इतनी आसान नहीं होती। मैं ये जानता हूँ कि आप बहुत कामयाब और तजर्बेकार वकील हैं। वो ठोस लहजे में बोला, मैंने यहाँ आने से कबल आपके बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली हैं। एक लम्हे को रुक कर उसने कहा, बेग साहब, एक कामयाब वकील अगर अपनी सी कोशिश करे तो ज़मानत आसानी से ना सही, मुश्किल से सही बहरहाल हो जाती है। अखराजात वगैरह की आप फ़िक्र ना करें, आपकी पूरी फ़ीस मैं अभी एडवांस देने को तैयार हूँ। दीगर अदालती अखराजात भी कदम कदम पर अदा कर दिए जाएंगे। ज़मानत का भी बंदोबस्त हो सकता है, शख्सी भी और रकम की सूरत में भी, बस आप केस लेने की हामी भर लें। मैंने कहा, अभी तक आपने केस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। केस बस इतना है कि इफ्तिखार साहब ने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया, वो 2 टोक अंदाज में बोला। इसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें अपनी बीवी के कत्ल में इल्ज़ाम में थाने में बंद कर रखा है। एक बेगुनाह शख्स को पुलिस के चुंगल और कत्ल के इल्ज़ाम से आपने बाइज़्ज़त बरी करवाना है। वो सांस लेने को रुका और फिर बोला, मैंने मुख्तसर अल्फाज में आपको अपना मुद्दा बता दिया है। अब जो कुछ भी करना है वो आप ही को करना है। दुआ करें या दवा करें, मगर जल्दी करें। उसके अंदाज में एक अजीब सा जारहानापन पाया जाता था। उसके रवैये से मुझे नागवारी महसूस हुई थी, ताहम मैंने अपने चेहरे से दिली जज्बात का इजहार नहीं होने दिया और हत्युल इम्कान खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, अजमल साहब,
آپ کا اپنے محسن افتخار قریشی سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے بیگ صاحب، وہ مبہم انداز میں بولا۔ میں اسی گہرائی کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، افتخار قریشی میرے باس ہیں، مگر میں نے ہمیشہ انہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھا ہے۔ وہ بھی مجھ سے چھوٹے بھائیوں جیسا شفقت اور محبت کا سلوک کرتے ہیں۔ کیا افتخار صاحب کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ افتخار صاحب صنعت کار ہیں۔ صنعت کی نوعیت کیا ہے؟ ان کی بال پین تیار کرنے کی ایک فیکٹری ہے، اجمل شاہ نے بتایا۔ میں نے سوال کیا، فیکٹری کا نام کیا ہے؟ قریشی انجینئرز۔ او، میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ یہ تو خاصا جانا پہچانا نام ہے۔ میں قریشی انجینئرز اور ان کے تیار کردہ بال پین پروڈکٹس سے واقف تھا۔ وہ بولا، جی ہاں وکیل صاحب، ہماری فیکٹری کے تیار کردہ بال پین اعلیٰ معیار کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم ایکسپورٹ کوالٹی کا مال تیار کروا کر بیرون ملک بھیجتے ہیں، اور آج تک کہیں سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی، نہ اندرون ملک سے اور نہ ہی بیرون ملک سے۔ میں نے پوچھا، اجمل صاحب آپ قریشی انجینئرز میں کیا کرتے ہیں؟ جناب، میں اس فیکٹری کا جنرل مینیجر ہوں۔ اچھا، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، بیگ صاحب کہنے کو تو میں قریشی انجینئرز کا ایک ملازم ہی ہوں، مگر افتخار صاحب نے کبھی میرے ساتھ ملازموں جیسا رویہ نہیں اپنایا، بلکہ ہمیشہ مجھے اپنے گھر کا ایک فرد، اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھا ہے، اور اب ان پر وقت آن پڑا ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی باعزت بریت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں۔ میں اس کے جذبہ ایثار اور فرض شناسی سے خاصا متاثر ہوا۔ میں نے کہا، اجمل صاحب میں آپ کے باس یعنی آپ کے محسن افتخار کا کیس لینے کو تیار ہوں، لہٰذا اس سلسلے میں آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے اس سے بالتفصیل مجھے آگاہ کریں۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی غیر اہم بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض اوقات بظاہر بے وقت نظر آنے والی کوئی چیز ازاں بعد بہت اہم اور مفید ثابت ہوتی ہے۔ آئندہ آدھے گھنٹے تک اجمل شاہ سے مجھے بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئیں۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، شاہ صاحب پتہ ہے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم بیگ صاحب۔ میں نے اس سے اس تھانے کا نام پوچھا جس کی حوالات میں افتخار قریشی بند تھا، پھر کہا، آپ سب سے پہلے متعلقہ تھانے جائیں گے اور وہاں سے FIR کی ایک نقل حاصل کر کے مجھ تک پہنچائیں گے۔ کیا ابھی اور اسی وقت؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ابھی واپس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کل کسی وقت میرے دفتر آ کر وہ نقل مجھے یا میرے دفتر کے کسی آدمی کو دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ پھر تو میں تھانے بھی کل صبح ہی جاؤں گا۔ یہ آپ غلطی کریں گے، میں نے سرزنش والے انداز میں کہا۔ بیگ صاحب اس میں غلطی والی کون سی بات ہے؟ لگتا ہے آپ کا پہلے کبھی پولیس سے واسطہ نہیں پڑا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ واقعی آج سے پہلے نہ تو پولیس سے کبھی واسطہ پڑا اور نہ ہی عدالت وغیرہ سے رجوع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ بہرحال آپ کسی غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ دن میں عموماً تھانہ انچارج صاحبان تھانے میں مہیا نہیں ہوتے، وہ شام کے بعد ہی نظر آتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہاں سے آپ سیدھے متعلقہ تھانے کا رخ کریں، FIR کی نقل آج کی تاریخ میں حاصل کریں اور کل کسی وقت مجھے پہنچا دیں۔ مذکورہ نقل سے بھی مجھے کیس کو سمجھنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے اور اس سے پولیس کا موقف بھی ظاہر ہو جائے گا۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا بیگ صاحب۔ ایک بات اور، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے مگر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پولیس والوں سے چونکہ یہ آپ کا پہلا سابقہ ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ FIR کی نقل حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت رقم پولیس والوں کی خدمت کے ذیل میں خرچ کرنا پڑے گی۔ آپ کا بندہ قتل کے الزام میں ریمانڈ پر ہے، اس لیے وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے بیگ صاحب، اور یہ بھی ممکن ہے، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پولیس والوں نے خود بھی آپ کے باس سے کسی تگڑی رقم کا مطالبہ کیا ہو۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں تفتیش کے نام پر ملزم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد جرم اگلوانے سے زیادہ ملزم سے رقم بٹورنا ہوتا ہے۔ نچلے عملے کے ذریعے ملزم کے ذہن میں یہ بات نقش کروا دی جاتی ہے کہ اگر تفتیش سے بچنا ہے تو ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا، کیا قانون میں پولیس کے اس غیر انسانی رویے کے خلاف کوئی سزا نہیں؟ قانون میں ہر چھوٹے بڑے جرم کے لیے سزا موجود ہے، میں نے کہا، مگر وہ جرم پہلے قانون کے سامنے ثابت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی سزا کا مرحلہ آتا ہے،
اور پولیس والوں کا کوئی جرم ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ اتنی صفائی سے کام کرتے ہیں کہ اپنے کیے کا کوئی نشان یا سراغ نہیں چھوڑتے۔ یہ تو اندھیر نگری ہے بیگ صاحب۔ بلا شبہ کسی حد تک ہے، میں نے دیانتداری سے تائید کی۔ وہ کافی دیر تک اس موضوع پر سوالات کرتا رہا، پھر آخر میں پوچھنے لگا، آپ نے ابھی تک اپنی فیس کے بارے میں نہیں بتایا بیگ صاحب۔ میں نے اسے اپنی فیس کی رقم بتائی اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا، میں فیس ایڈوانس میں لیتا ہوں، یہ میرا اٹل اصول ہے، میں آپ کے اصول کی پابندی کروں گا۔ وہ فرما برداری سے بولا۔ پھر اس نے فوراً اپنی جیب سے مطلوبہ فیس کی رقم نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے فیس کی وصولی کی رسید لکھ کر اسے تھما دی۔ وہ خدا حافظ کہتے ہوئے اگلے روز دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اجمل شاہ نے مجھے جو معلومات فراہم کی تھیں ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں اور عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے مقدموں میں سے ایک مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے دوسرا رخ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قریشی انجینئر نامی فیکٹری افتخار قریشی کے والد فضل قریشی نے قائم کی تھی۔ افتخار کو یہ جمع جمایا کاروبار ورثے میں یا یوں کہہ لے کہ ترکے میں ملا تھا۔ افتخار اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، بالکل اسی طرح جس طرح توصیف افتخار کی واحد اولاد تھا۔ کہتے ہیں اکلوتی اولاد والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے، وہ اسے اپنی آنکھ کا تارا سمجھتے ہیں، مگر عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جواباً اس اکلوتی اولاد کو والدین کچھ زیادہ عزیز نہیں ہوتے۔ وہ اپنے بچے سے جتنی محبت اور لاڈ پیار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچہ ان کا اتنا خیال نہیں رکھتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ خیر، یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ افتخار اپنے والد فضل قریشی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت لائق فائق ثابت ہوا تھا، جبکہ توصیف بالکل اس کے برعکس نکلا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت اور آسائش اور سہولت میسر ہونے کے باوجود بھی اس نے نہ تو تعلیمی میدان میں کوئی کارنامہ انجام دیا تھا اور نہ ہی کاروباری معاملات میں اپنے باپ کا دایاں ہاتھ بننے کی کوشش کی تھی۔ اس نے رو دھو کر گرے پڑے نمبروں سے میٹرک تو کر لیا تھا، مگر اس کے بعد آوارگی اور حماقتوں کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ توصیف کو دیکھ کر افتخار قریشی کا دل کٹتا تھا، مگر وہ ہر ممکنہ کوشش کر کے دیکھ چکا تھا۔ توصیف کی نصابی سرگرمیوں اور نصابی بے رغبتیوں میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ توصیف افتخار قریشی کی دوسری بیوی شمسہ کمل کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس وقت اس کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی۔ افتخار نے پہلی بیوی ناہید کے ساتھ 5 سالہ ازدواجی زندگی گزاری تھی، جو تلخیوں اور ترشیوں کا مرقع تھی۔ صبح و شام کے جھگڑوں سے تنگ آ کر بالآخر افتخار نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس طلاق کی دیگر وجوہات کے ساتھ سب سے اہم ناہید کا بد زبان اور بانجھ ہونا تھا۔ افتخار قریشی کو اپنی نسل چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت تھی اور ناہید کو شہر کے تمام تجربے کار ڈاکٹروں نے بانجھ قرار دے دیا تھا۔ ممکن تھا وہ ناہید کی موجودگی میں ہی دوسری شادی کر لیتا، مگر ایک تو ناہید نے سختی سے اس کی مخالفت کی تھی، دوسرے افتخار ناہید جیسی تنک مزاج، جھگڑالو اور بد کلام عورت کے ساتھ مزید زندگی بسر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناہید اس کے اپنے خاندان سے تھی اور دوسری شادی کے ذکر پر اس نے نہ صرف شدید ہنگامہ کیا تھا بلکہ افتخار کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ اس پر سوتن لایا تو وہ اپنے بھائیوں کے ذریعے اسے یادگار مزہ چکھائے گی۔ ناہید کا ایک بھائی پولیس میں بھی تھا۔ افتخار قریشی روز روز کی وانتا کل کل سے چھٹکارا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ہمت سے کام لیا اور کسی قسم کے خطرے کی پرواہ کیے بغیر اس نے ناہید کو طلاق دے دی۔ اس نے جرأت مندی کا مظاہرہ کر دیا تھا، مگر ذہن کے ایک گوشے میں اس بات کے امکانات موجود تھے کہ ناہید کوئی نہ کوئی ٹنٹا کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن سب خیریت گزری۔ ناہید کی خوفناک دھمکی کسی گیدڑ بھبکی سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال کے اندر ہی افتخار قریشی نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی اس کی منکوحہ بننے سے پہلے اسی کے دفتر میں ملازمہ تھی۔ شمسہ کا تعلق ایک انتہائی غریب خاندان سے تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ محنت مزدوری وغیرہ سے گھر چلا رہی تھیں۔ انٹر پاس کرنے کے بعد شمسہ عملی میدان میں اتر آئی۔
ٹائپنگ وغیرہ اس نے میٹرک کے بعد ہی سیکھ لی تھی۔ اس کی پہلی اور آخری جاب افتخار قریشی کے دفتر ہی کی تھی۔ جب اس نے نوکری جوائن کی تو اس کی عمر 19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ پھر 1 سال کے اندر ہی ان کی شادی ہو گئی۔ جب بحیثیت ٹائپسٹ شمسہ نے قریشی انجینئرز جوائن کی، اس وقت افتخار ناہید کو طلاق دے چکا تھا۔ افتخار نے شمسہ سے شادی کر کے ایک نیا تجربہ کیا تھا جو 100% کامیاب رہا تھا۔ وہ اپنے سے کہیں کم معاشی حیثیت کی لڑکی سے شادی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ خاندان چھوٹا ہو یا بڑا، ادنا ہو یا اعلیٰ، اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے، اور اگر 2 افراد کے درمیان محبت کا رشتہ استوار ہو جائے تو پھر تمام اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ افتخار کو شمسہ سے محبت ہو گئی تھی۔ چند دنوں ہی میں شمسہ نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ شمسہ کے پاس اس کی سب سے زیادہ اور نمایاں خوبی اس کا حسن تھا۔ وہ دلکش خال و خط کی مالک ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ اس کی عادات، حرکات و سکنات اور رویے میں ایک توازن اور تہذیب پائی جاتی تھی۔ ان 2 ماہ کے اندر افتخار نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ شمسہ سے شادی کر کے رہے گا۔ شمسہ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر دکھائی دیتی اور فی زمانہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ افتخار نے جب شمسہ کے بارے میں تحقیق کر کے اتنی تسلی کر لی تو اس کی جانب قدم اٹھایا۔ ابتدائی چند کوششوں ہی میں اسے اندازہ ہو گیا کہ دونوں جانب آگ ہے برابر لگی ہوئی۔ الغرض افتخار نے شمسہ کی والدہ سے ملاقات کی۔ والدہ نے شمسہ سے اس کی مرضی دریافت کی اور ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ افتخار سے شادی کے بعد شمسہ کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ گویا زمین سے آسمان پر آ گئی تھی۔ افتخار کو بھی زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس ہوا تھا کہ عورت، خصوصاً بیوی کی خالص، بے غرض اور سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ افتخار نے دیگر امور کے ساتھ شمسہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ شمسہ نے پہلے گریجویشن کیا، پھر ماسٹرز بھی کر لیا۔ ازیں علاوہ افتخار نے اسے اپنے ساتھ ہی فیکٹری کے معاملات میں بھی شامل کر لیا۔ وہ اپنے کاروبار کی اونچ نیچ اور دیگر امور پر گھنٹوں لیکچر دیتا۔ شمسہ صحیح معنوں میں اس کی نصف بہتر ثابت ہو رہی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی ان کے یہاں توصیف نے جنم لیا تھا۔ افتخار کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کا جانشین ثابت ہو، مگر اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ جیسے جیسے شمسہ فیکٹری کے معاملات کو سمجھ رہی تھی، ویسے ویسے افتخار قریشی فیکٹری میں عمل دخل کم کر رہا تھا۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جب توصیف نے کسی قسم کی کارکردگی ظاہر نہ کی تو افتخار اس کی طرف سے مایوس ہو گیا اور وہ زیادہ سے زیادہ شمسہ پر انحصار کرنے لگا۔ شمسہ باقاعدگی سے فیکٹری جاتی، پورا دن دفتر میں گزارتی، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی اور اپنی نگرانی میں فیکٹری کے معاملات کو چلاتی۔ شمسہ نے اتنی ذمہ داری سے تمام کام سمجھا، سیکھا اور سنبھالا تھا کہ افتخار کو حیرت ہوتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ فیکٹری چلانے لگی۔ افتخار اس کے ساتھ فیکٹری جاتا ضرور تھا، مگر عملی طور پر اس نے فیکٹری کے معاملات میں دلچسپی لینا ختم کر دی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ اس کی فطری تن آسانی بھی تھی، یا یوں کہہ دیں کہ شمسہ نے اپنی مستدی اور کارکردگی سے اسے تن آسان بنا دیا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں افتخار کا دایاں بازو ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے بیٹے سے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ بیٹے کی ماں پوری کر رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان محبت کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے جتنا قریب آ رہے تھے، توصیف ان دونوں سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بری صحبت نے اسے آوارہ اور آوارگی نے ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ماں اور باپ سے صرف ایک مقصد کی خاطر ملتا تھا کہ جب بھی ان کے قریب آتا صرف ایک ہی مطالبہ کرتا۔ اسے کسی نہ کسی مد میں رقم کی ضرورت ہوتی تھی اور یہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رقم مہیا کر دیتے تھے۔ توصیف اپنے والدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے بے پناہ چاہتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں وہ انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ ایموشنل بلیک میلنگ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس نازک تجربے سے عملی طور پر گزرے ہوں۔ افتخار نے جب بھی اسے تعلیم مکمل کرنے کے لیے کہا تو اس کا ایک ہی رٹا رٹایا جواب ہوتا تھا کہ تعلیم میں کیا رکھا ہے ڈیڈی، بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو میں نے معمولی نوکریوں کی تلاش میں جوتے چٹکھاتے دیکھا ہے۔ افتخار قریشی اسے سمجھاتا، انسان صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے تو تعلیم حاصل نہیں کرتا، یہ تو انسان کا زیور ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ایسا سرمایہ آج کل بے معنی ہو کر رہ گیا ہے ڈیڈی، وہ فلسفیانہ انداز میں کہتا۔ موجودہ دور میں جس سرمایہ کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس بے اندازہ موجود ہے۔
میں نے تو یہی دیکھا ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے معاشرے میں اس کی اتنی ہی زیادہ عزت ہے۔ تعلیم وغیرہ کو کوئی نہیں پوچھتا، کسی بھی وی آئی پی کلب یا جم خانہ یا ایسے ہی کسی تفریحی اور تقریبی مقامات پر سوٹ بوٹ سے عاری افراد کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، چاہے ان ناٹ الاؤڈ افراد میں کوئی کتنا بھی زیادہ تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو۔ سوسائٹی میں صرف صاحب ثروت لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، اور شکر ہے کہ آپ کی دولت نے مجھے بے انتہا عزت دے رکھی ہے۔ بیٹے کی عجیب و غریب سوچ پر افتخار قریشی سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، تاہم اس کو ہر حال میں سمجھانا بھی ضروری تھا، اس لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھتا تھا۔ دیکھو بیٹے، یہ حقیقت ہے کہ آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارا اور تمہاری والدہ کا ہی ہے، مگر تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کس قدر محنت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ محنت تم بھی کرو۔ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ دولت کو محنت کے ساتھ حرکت میں رکھا جائے تو وہ بڑھتی رہتی ہے۔ ایک جگہ رکھی ہوئی دولت چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ توصیف نے ان ناصحانہ باتوں سے اکتا کر کہا، ڈیڈی، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹا کہ تمہیں میری کمائی ہوئی دولت پر تکیہ کرنے کے بجائے دولت کمانے کا ہنر سیکھنا چاہیے، افتخار قریشی نے تاکیدی لہجے میں کہا۔ وہ خوش ہو کر بولا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں ڈیڈی، مگر عمل کچھ نہیں ہے۔ افتخار نے شکایتی انداز میں کہا، میں عمل تو اس وقت کروں جب آپ کوئی گر بتائیں۔ گر میں نے تمہیں بتا دیا ہے، افتخار نے کہا، تعلیم حاصل کرو، بہت زیادہ تعلیم۔ اگر دولت کمانے کا یہی گر ہے ڈیڈی تو میں اس کوشش سے باز آیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرے مشاہدے نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ میرا پختہ خیال ہے کہ ترقی کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ افتخار قریشی نے مجروح لہجے میں استفسار کیا، پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کوئی بزنس وغیرہ؟ توصیف نے بے پرواہی سے کہا، مثلاً کون سا بزنس؟ آپ مجھے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دیں، توصیف نے کہا، سنا ہے اس کام میں بڑا مارجن ہے۔ افتخار بیٹے کی ترجیحات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ آج کل آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر جس طرح لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا، اس کی سنگن افتخار اور شمسہ کو بھی تھی۔ وہ اس گھمبیر مسئلے پر رات دن سوچتے رہتے تھے اور بالآخر ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے کہ توصیف کی شادی کر دی جائے، تاہم اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں بھی بہت سی دشواریاں حائل تھیں۔ اب توصیف نے جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی والی بات کی تھی تو اس کے پس پردہ بھی لڑکیاں ہی تھیں۔ شو بزنس میں حسین سے حسین تر بلکہ حسین ترین لڑکیوں کی ریل پیل رہتی ہے۔ توصیف اگر اس لائن میں جانا چاہتا تھا تو اس کی وجہ یہی چکا چوند اور رنگینی تھی۔ افتخار نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ممکن ہے ایڈورٹائزنگ کے کام میں پیسہ ہو، لیکن کسی بھی طور پر یہ مناسب نہیں کہ اپنا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کر کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالا جائے پہلے جس کا تجربہ نہ ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے کہا، میرا خیال ہے ہماری فیکٹری دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ اگر تم فیکٹری کے معاملات میں دلچسپی لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ویسے بھی میرے بعد تمہیں ہی یہ کاروبار سنبھالنا ہوگا۔ میں آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں ڈیڈی۔ کیا مطلب بیٹا؟ توصیف نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ کے کاروبار میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرے، جہاں تک تجربے کی بات ہے تو جب تک انسان کوئی کام کرے گا نہیں اسے تجربہ کیسے حاصل ہوگا؟ میں بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھول کر تجربہ حاصل کر لوں گا۔ افتخار کے لیے بیٹے کو سمجھانے کا مرحلہ ہمیشہ ہی دقت طلب ہوتا تھا، تاہم پھر بھی وہ اپنا فرض کسی نہ کسی طرح پورا کرتا ہی رہتا تھا۔ اس نے توصیف سے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دوں گا، مگر اس کے لیے میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کیا ڈیڈی؟ توصیف نے سوالیہ نظروں سے افتخار قریشی کو دیکھا۔ پہلے تم کچھ عرصے کے لیے کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی پر کام کرو گے، افتخار قریشی نے کہا۔ جب تم اس کام کا تجربہ حاصل کر لو گے تو پھر میں تمہیں تمہاری ذاتی ایجنسی بھی کھلوا دوں گا۔ کہو تو میں اپنے ایک دوست سے بات کروں، وہ ایک کامیاب ایڈورٹائزنگ کا ادارہ چلا رہا ہے۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ آپ میری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتے؟ توصیف نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو صاف انکار ہوا نا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، افتخار واقعی الجھ گیا۔ توصیف نے کہا، سیدھی سی بات ہے، آپ کا وہ دوست کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں کام سیکھ چکا ہوں یا یہ کہ یہ کام میرے لیے موزوں ہے۔ اس طرح ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ مگر میرا وہ دوست ایسا کیوں کرے گا؟ آپ کی ہدایت جو ہوگی۔ میری ہدایت؟ جی ہاں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو توصیف؟
افتخار کو اپنے بیٹے کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے دوست کو بھلا ایسی ہدایت کیوں دوں گا؟ اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھولوں؟ توصیف نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کو یہ کام پسند نہیں ہے، اور جو کام آپ کو پسند ہے وہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ گویا تم میری نیت پر شک کر رہے ہو۔ افتخار قریشی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو۔ توصیف آوارہ ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ آج اس نے افتخار کو بہت بڑا صدمہ دیا تھا۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سختی سے پیش آتا، اس کے ذہن اور سوچ پر سزا کے کوڑے برساتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو وہ فطری طور پر معاملہ فہم اور نرم خو تھا، پھر اولاد، اور وہ بھی اکلوتی اولاد کے حوالے سے وہ بہت حساس اور جذباتی تھا۔ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی سختی روا نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں شمسہ سے مشورہ کیا۔ وہ ماں تھی، باپ سے بھی زیادہ جذباتی اور کمزور دل۔ توصیف اگر باپ کی آنکھ کا تارا تھا تو ماں کے دل کا سہارا تھا۔ وہ افتخار کی روح کا چین تھا تو شمسہ کے لیے نور العین تھا۔ چنانچہ انہوں نے کوئی سخت اقدام کرنے کے بجائے بیٹے کے حق میں اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ دے دیا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے پیسے بچانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے تمہاری مخالفت کر رہا تھا، افتخار نے توصیف سے کہا۔ بہرحال تم ایک تجربہ کرنا چاہتے ہو، کر کے دیکھ لو، مگر خدا را ہماری نیتوں پر شک نہ کرو۔ توصیف نے بات بنتے دیکھی تو فوراً پٹڑی پر آ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری ڈیڈی، اگر آپ کو میری بات سے دکھ پہنچا ہو تو میں ایک مرتبہ پھر سوری کہتا ہوں۔ توصیف کی یہ ہمیشہ سے عادت تھی کہ اپنی بات منوانے سے پہلے وہ اکڑ فوں دکھاتا تھا، اور جب اس کا کام نکل جاتا تھا تو فوراً خوش مزاج بن جاتا تھا اور ممکنہ حد تک معافی تلافی بھی کرتا تھا۔ افتخار کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا ڈیڈی؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، افتخار قریشی بس اتنا ہی کہہ سکا۔ پھر آپ مجھے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا کر دے رہے ہیں نا؟ ظاہر ہے یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا بھائی۔ آپ کتنے اچھے ہیں ڈیڈی، بس اب زیادہ مسکا نہیں لگاؤ اپنے ڈیڈی کو، شمسہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ مجھے امید ہے توصیف تم ایجنسی کو کامیاب کر کے دکھاؤ گے۔ وہ بولا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا ممی۔ شاباش میرے بیٹے، وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ چند روز بعد افتخار نے پدرانہ محبت سے مجبور ہو کر ایک بھاری رقم لگا کر بیٹے کو شاندار ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دی۔ افتخار کی خواہش پر ایجنسی کا نام قریشی ایڈورٹائزنگ رکھا گیا تھا۔ 2-3 ماہ تک ایجنسی پر خوب رونق رہی، پھر اچانک پتہ چلا سب کچھ ڈوب گیا۔ کچھ عرصے بعد نہ صرف ایجنسی کا فرنیچر بھی بیچنا پڑا، بلکہ بجلی اور ٹیلی فون کے بلوں کی مد میں افتخار قریشی کو ایک موٹی رقم بھی ادا کرنا پڑی۔ چند روز تک توصیف ٹھنڈا ٹھار بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اسے کاروبار کی سوجھی۔ اس مرتبہ اس نے اپنے ڈیڈی سے فرمائش کی کہ وہ اسے ٹریول ایجنسی کھلوا دے، تاکہ تم اس کا بھی وہی حشر کرو جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ہوا۔ افتخار قریشی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ توصیف نے اپنی ناکامیابی کی عجیب توجیہ پیش کی۔ ڈیڈی، ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے فلاپ ہونے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، اس کی کوئی اور ہی وجہ تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ دراصل نام کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں، توصیف نے مبہم لہجے میں کہا۔ افتخار نے پوچھا، تم مجھے کیا باور کروانا چاہتے ہو توصیف؟ توصیف نے کہا، آپ نے ایجنسی کا نام خاصا دقیانوسی رکھا تھا۔ شو بزنس کے کاروبار کے لیے کوئی پھڑکتا ہوا نام ہونا چاہیے تھا۔ شاید تم یہ بات بھول رہے ہو کہ اسی نام سے میں ایک کامیاب فیکٹری چلا رہا ہوں، افتخار نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ توصیف بولا، ہر نام ہر ایک کو راس نہیں آتا ڈیڈی۔ افتخار نے بیٹے سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر توصیف نے صبح شام اپنی ضد جاری رکھی۔ وہ اپنی ممی کو بھی اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ نتیجتاً ممی ڈیڈی نے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ توصیف نے اسکائی برڈ کے نام سے ٹریول ایجنسی کھول کر کام کا آغاز کر دیا، مگر بنیادی طور پر چونکہ وہ خود نا تجربے کار اور غیر سنجیدہ تھا، اس لیے یہ ایجنسی بھی چلا کر نہیں دی۔ ایک تیسری کوشش کے طور پر اس نے ڈریم لینڈ کے نام سے اسٹیٹ ایجنسی کھول لی۔ افتخار نے اسے ہر ممکن تعاون سے نوازا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا عملی میدان میں کچھ کر کر دکھائے، مگر شاید بیٹے کی کامیابی دیکھنا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ ڈریم لینڈ اسٹیٹ ایجنسی بھی چند ماہ کے بعد قریشی ایڈورٹائزنگ اور اسکائی برڈ ٹریول ایجنسی کی مانند بیٹھ گئی۔ توصیف نے اپنے کاروباری صلاحیتوں کو مزید آزمانے کی کوشش نہیں کی۔ 1 سال کی اس تگ و دو کے بعد وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آیا۔ نہ پڑھائی لکھائی اور نہ کام کاج، بس اپنے ڈیڈی کی دولت اور اس کی تفریحات۔
افتخار قریشی ان حالات میں کڑنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، سو وہ یہی کرتا رہا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایک کامیاب بزنس مین بنے، لیکن اس کی یہ خواہش توصیف کے عمل سے مشروط تھی، اور توصیف اس معاملے میں قابل بھروسہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ یہ سب تو چل رہا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ 2 سال قبل افتخار قریشی کو دل کا معمولی سا اٹیک ہوا۔ حملہ اچانک اور نچلی سطح کا تھا، اس لیے وہ جلد ہی سنبھل گیا، مگر یہ ابتدا تھی، ایک وارننگ تھی۔ اب اسے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔